بعد فاउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दौरा कुरान से आज हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 7 और सबक का आगाज होगा सूरा आले इमरान की आयत नंबर 64 से और सूरा आले इमरान के आखिर तक। तो यहाँ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले किताब से ये खिताब फरमाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, कुल या अहलल किताब तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैअन वला यत्तखिद बअज़ुना बअज़न अरबाबा मिन दूनिल्लाह फइन तवल्लौ फक़ूलु अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। कुल, आप कह दीजिए, ए अहले किताब, ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, और हम में से कोई अल्लाह के सिवा किसी को रब ना बनाए। फिर अगर वो मुंह मोड़े तो तुम कह दो, इस बात के गवाह रहो कि बेशक हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं। या अहलल किताब लिमा तुहाज्जूना फी इब्राहीम, ए अहले किताब, तुम इब्राहीम के बारे में क्यों झगड़ते हो, हालांकि तौरात और इंजील तो इसके बाद ही नाजिल की गई। क्या तुम अकल नहीं रखते? आगाह रहो, तुम वो लोग हो कि तुमने इस बात पे झगड़ा किया जिसका तुम्हें कुछ इल्म था। तो अब तुम इस चीज की बाबत क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं? अल्लाह ही जानता है, तुम नहीं जानते। इब्राहीम ना तो यहूदी थे और ना नसरानी, बल्कि वो सिर्फ हक परस्त फर्माबरदार थे और वो मुशरिकों में से ना थे। बेशक इब्राहीम से करीब तर वही लोग हैं जिन्होंने उनकी पैरवी की। फिर ये नबी और मोमिन लोग, और अल्लाह मोमिनों का दोस्त है। वद्द ताइफतुम मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से एक गिरोह तुम्हें गुमराह करना चाहता है, जबकि वो अपने आप ही को गुमराह कर रहे हैं और वो शऊर नहीं रखते। ए अहले किताब, तुम अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो, हालांकि तुम खुद इनकी सच्चाई के गवाह हो। ए अहले किताब, तुम हक को बातिल के साथ क्यों खलत मलत करते हो, और तुम जानते बूझते हक को क्यों छुपाते हो। और अहले किताब में से एक गिरोह ने अपने लोगों से कहा, मुसलमानों पर जो चीज नाजिल की गई है इस पर तुम सुबह ईमान लाओ और शाम को इसका इनकार कर दो, ताकि वो भी ईमान से फिर जाएं। और तुम इसका यकीन करो जो तुम्हारे दीन का पैरोकार है। आप कह दीजिए, हकीकी हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है। और कहते हैं, मत मानो कि किसी को वैसी चीज मिल सकती है जो तुम्हें मिली है, या जिससे वो तुम्हारे रब के हाथ तुम पर हुज्जत कायम कर सके। कह दीजिए, बेशक फजल अल्लाह के हाथ में है, वो जिसको चाहता है अता करता है, और अल्लाह वुसअत वाला, खूब जानने वाला है। वो खास करता है अपनी रहमत से जिसे चाहे, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। और अहले किताब में से बाज वो हैं, अगर आप उनके पास खजाने का ढेर अमानत रखें तो वो भी आपको अदा कर देंगे। और इनमें से बाज वो हैं कि अगर आप इनके पास एक दीनार अमानत रखें तो वो आपको अदा नहीं करेंगे, इल्ला ये कि आप हमेशा उनके सर पर खड़े रहें। ये इसलिए कि वो कहते हैं, हम पर उम्मियों अरबों की बाबत कोई गुनाह नहीं, और वो जानते बूझते अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। क्यों नहीं, बल्कि मुआवजा होगा। अलबत्ता जो शख्स अपना अहद पूरा करे और अल्लाह से डरे तो बेशक अल्लाह मुत्तकियों को पसंद करता है। इन्नल लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि, बेशक जो लोग अल्लाह का अहद और अपनी कस्में थोड़ी कीमत के बदले बेच डालते हैं, इन लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा ना होगा, और क़यामत के रोज अल्लाह उनसे कलाम नहीं करेगा और ना इनकी तरफ देखेगा और ना इन्हें पाक करेगा, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। और बेशक इनमें से एक गिरोह किताब पढ़ते हुए जुबान को मरोड़ता है ताकि तुम इसे किताब का हिस्सा समझो, हालांकि वो किताब में से नहीं है।
اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں، اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، کسی شخص کو لائق نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ کہے گا تم رب والے بن جاؤ، کیونکہ تم اس کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور خود بھی اسے پڑھتے ہو، اور وہ تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا جب کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا تو تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، پھر اس کے بعد جو بھی منہ موڑے گا تو ایسے لوگ ہی نافرمان ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کا فرما بردار ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ ہمارے سبق کی یہ وہ ابتدائی آیات ہیں جن میں اہل کتاب پر حجت قائم کی گئی، اہل کتاب کو دعوت دی گئی، اور اہل کتاب کے جو ان کے عقائد میں جو خرابی اور بگاڑ آ گیا تھا اس کو اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے۔ چونکہ آج ہمارا سبق آج بھی 45 منٹ کا ہوگا، لہٰذا ہم نے پارے میں سے گزرنا ہے، لہٰذا اس لیے ہم تھوڑا اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے چلیں گے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی اصلی حقیقت واضح اور نصارہ پر حجت تمام کر دینے کے بعد یہود و نصارہ دونوں کو مخاطب کر کے ان کو توحید اور اسلام کی دعوت دی۔ اس کا آغاز اس طرح فرمایا ہے کہ توحید کو ایک مشترک حقیقت قرار دیا ہے کہ جس طرح اسلام اس کی دعوت لے کر آیا ہے، اسی طرح پچھلے انبیاء اور صحیفوں نے بھی اسی چیز کی دعوت دی۔ اس وجہ سے اگر تم توحید کو جھٹلاتے ہو تو صرف قرآن کو نہیں جھٹلاتے بلکہ خود اپنے انبیاء اور اپنے صحیفوں کو بھی جھٹلاتے ہو۔ جیسا کہ اس صورت کے آغاز میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ ویسے تو تمام جو مذاہب ہیں، تمام آسمانی کتابیں ہیں، ان کا مرکزی موضوع وہ اللہ رب العالمین کی توحید ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مبعوث فرمایا، ان نبیوں نے بھی آ کر اپنی اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا اور اس نے آ کر قوم کو یہ بات بتائی کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اس کا مطلب تمام انبیاء کی دعوت کا نقطہ آغاز اور مرکزی نقطہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اور ان یہودیوں اور عیسائیوں کو سمجھائی ہے کہ اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں اور اس میں خاص طور پر وہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور تمہارے اندر جو شرک اور کفر ہے اس کی تردید کر رہے ہیں، اگر تم اس بنیاد پر ان کی بات کا انکار کرتے ہو تو اس کا مطلب تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار نہیں کر رہے بلکہ تم اپنے انبیاء کی دعوت کا بھی انکار کر رہے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام ہو، تمام انبیاء نے دعوت تو توحید کی دی ہے نا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی توحید کی دعوت ہی دے رہے ہیں۔ لہٰذا اب اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو قبول کرتے ہو تو تم سارے انبیاء کی اس دعوت کو قبول کر رہے ہو، اور اگر آپ دعوت کو قبول نہیں کرتے ہو، دعوت توحید کو، تو گویا کہ پھر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ تم تمام انبیاء کی دعوت کو جھٹلا رہے۔ یہ بنیادی بات ہے جو ان کو سمجھائی گئی۔ اس سے آپ یہ بات واضح ہو گئی کہ یہود و نصارہ کے اندر شرک موجود تھا اور عقیدے کا شرک موجود، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرمائی۔ لہذا اللہ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ اپنی بدعات کی تائید میں ان کے نام کو کیوں ملوث کرتے ہو؟ وہ تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی، وہ تو ایک حنیف مسلم تھے۔ تورات اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی، اور یہودیت و نصرانیت کے شاخسانے تم نے اس کے بعد کھڑے کیے، پھر اپنی حمایت میں ان کو کیوں گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہو؟ ان کے ساتھ نسبت اور قربت کے حقدار تو وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو ان کی ملت اسلام کی پیروی کریں، اور یہ شرف اگر حاصل ہے تو وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پر ایمان لانے والوں کو حاصل ہے، نہ کہ تم کو جو اسلام کی مخالفت میں پیش ہیں۔ یعنی کہ یہودی بھی یہ کہتے تھے اور نصرانی بھی یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے، جیسا کہ یہ بات پہلے بیان ہوئی تھی کہ یہ جو چار بڑے بڑے عقائد اور نظریات تھے نا، یہ جا کر ملتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پر۔ اب جیسے یہ چار انگلیاں ہیں، یہ آ کر ہتھیلی پہ آ کر جڑ رہی ہیں نا، تو مسلمان بھی ابراہیم السلام کو مانتے ہیں، اور یہودی بھی ابراہیم السلام کو مانتے ہیں، نصارہ بھی ابراہیم السلام کو مانتے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی ابراہیم السلام کو مانتے ہیں۔ تو یہ چاروں کے چاروں یہاں جمع ہو گئے ابراہیم السلام پر۔ تو اس کا مطلب اگر واقعتاً اب یہ سب لوگ ابراہیم السلام کو مانتے ہیں تو پھر ابراہیم السلام والا عقیدہ بھی اپناؤ، ابراہیم علیہ السلام والا نظریہ بھی اپناؤ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، بلکہ وہ تو اللہ کی طرف یکسو ہونے والے تھے، یعنی ساری دنیا سے انہوں نے منہ موڑا۔ اور ساری دنیا سے مراد کیا ہے؟ کہ جو ساری دنیا نے اپنے معبود بنا رکھے تھے، جن کے جو بھلے بت ہوں، بھلے کسی نے درخت کو، کسی نے شجر کو، کسی نے حجر کو، کسی نے بت کو، کسی نے آگ کو، اور دیگر لوگوں نے جو اپنے معبود بنا رکھے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کا انکار کیا۔ تو اس کا مطلب انہوں نے سب سے منہ موڑا اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف انہوں نے اپنا رخ کیا۔ تو اب اگر جو ابراہیم علیہ السلام کا ماننے والا ہے وہ بھی اللہ کی طرف اپنا رخ کرے گا، وہ بھی کسی کو اللہ کے سوا معبود نہیں مانے گا، جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، نصارہ نے، عیسائیوں نے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور ایسے ہی جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے بھی 360 بتوں کو وہ اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا تھا۔ لہذا اب اگر تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں اور ابراہیم السلام کے ماننے والے ہیں اور ان کے دین پر ہیں، تو بھائی ان سارے شرکوں کو، بتوں کو، معبودوں کو چھوڑو اور ابراہیم السلام کی والے عقیدے کو اپناؤ۔ اور اس عقیدے کو خالص طور پر اس وقت کون اپنا رہا ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان پر ایمان لانے والے اپنا رہے ہیں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اگر واقعتاً ابراہیم السلام کے ماننے والے بھی ہو تو ان کی بھی تو ان کا عقیدہ بھی تو عقیدہ توحید ہی تھا، وہ بھی اس چیز کی دعوت دیتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ ان اہل کتاب کے فتنوں سے بچ کر رہو، ان کی ساری کوششیں اس بات کے لیے ہیں کہ تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا کر گمراہی کی راہ پر ڈال دیں۔ یعنی یہودی جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جب وہ اللہ کے سچے رسول ہے تو ان پر جو کتاب نازل ہو رہی ہے وہ بھی سچی ہے۔ اب اگر وہ اور ان کے ماننے والے اس کتاب پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں دامے درمے قدمے سخنے دن بدن عروج دے گا، ترقی دے گا، اور وہ ساری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ اب نکتہ یہاں پر سمجھنے والا یہ ہے کہ جب یہودیوں کو، عیسائیوں کو یہ معلوم ہے کہ جس راہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے، جس دین کے مطابق زندگی گزار رہے، جس دین کے مطابق اپنی اجتماعیت کو قائم کر رہے، ریاست بنا رہے، معاشرہ بنا رہے،
اس کے مطابق عدالت چلا رہے ہیں، معاشیات اور اقتصادیات کو چلا رہے ہیں، زندگی کے تمام معاملات کو، تمام شعبہ ہائے حیات کو دین اسلام کے مطابق چلا رہے ہیں، تو اس کا صاف مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان کے شامل حال ہوگی، اور جب اللہ ان کے ساتھ ہوگا اور ان کی مدد کرے گا تو یہ ضرور بھی ضرور غالب آئیں گے، کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا اب جو دشمن ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ اسی راہ پر چلتے رہے تو کامیاب ہو جائیں گے، تو اب ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اس راہ سے ہٹاؤ، اور اگر یہ اس راہ سے ہٹ گئے تو یہ گمراہ ہو جائیں گے اور ان کو وہ کامیابی نہیں ملے گی جو کہ اس راہ پر چل کر ان کو ملے گی۔ تو یہ ان کا مشن اور ہدف تھا، ہے اور رہے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی انہوں نے کوشش کی کہ صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو مختلف وہ باتیں بنا کر، شکوک و شبہات پیدا کر کے، لالچ دے کر کے، اپنی طرف مائل کر کر کے، اور دین اسلام میں بہت سارے اشکال پیدا کر کے، وہ یہی چاہتے تھے کہ مسلمان اس دین پر عمل نہ کریں، اس راہ پر نہ چلیں، تاکہ مسلمان ان سے آگے نہ نکل سکیں۔ ان کی وہ کوشش تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان کی اس کوشش کو پورے طریقے سے ناکام بنا دی۔ ان کی ساری چالوں کو، مکر کو، فریب کو، ان کے دیے ہوئے لالچ کو، ان کی سازشوں کو، ان کی گمراہیوں کو انہوں نے یکسر ناکام بنا دیا، اور وہ اللہ کے دین پر چلتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کر دیا۔ اس کا مطلب وہاں پر تو یہ ہو گئے ناکام۔ آج کے دور میں بھی یہودی اور نصارہ وہ یہی کر رہے کہ مسلمانوں کو اس صراط مستقیم سے، اس قرآن اور حدیث سے، اس آسمانی ہدایت سے الگ رکھو۔ لہذا ان کے پاس جو ان کا نظام حیات ہے نا، جس کا نام اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین اسلام ہے، اگر مسلمان آج پھر دوبارہ اس دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے لگے، اس کے مطابق اپنے ملکوں کو چلانے لگے، اپنی معاشرت کو چلانے لگے، سیاست کرنے لگے، اقتصادیات اور معاشیات کو چلانے لگے، اور پھر اپنے ملکوں کی داخلہ پالیسیاں اور خارجہ پالیسیاں، ایکسٹرنل اور انٹرنل جو معاملات تھے، اللہ کے دین کے مطابق اگر انہوں نے ان معاملات کو چلانا شروع کر دیا تو ماضی کی طرح یہ پھر دوبارہ دنیا میں عروج حاصل کر لیں گے۔ اس بات کو یہود و نصارہ خوب جانتے، لہٰذا اب انہوں نے ماضی کی طرح پھر کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے سامنے ایک نظام حیات بنا کر پیش کر دیا کہ دیکھو، اس کے مطابق چلو، ایسے زندگی گزارو، ایسے بچوں کو تعلیم دو، ایسے اپنی معیشت کو اچھا کرو، ایسے اپنی معاشرت کو چلاؤ، یہ آزادی ہونی چاہیے، مرد و زن کا اختلاط ہونا چاہیے، معاشرے میں مرد اور عورت دونوں کام کریں گے شانہ بشانہ، پھر تمہیں ترقی ملے گی۔ اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ہماری طرف دیکھ لو، ہم معیشت کے لحاظ سے تم سے مضبوط ہیں نا، معاشی لحاظ سے ہم مضبوط ہیں، ہمارے لوگ خوشحال ہیں، ہمارے لوگوں کو زندگی کی بنیادی سہولیات میسر ہیں، ان کو مل رہی ہیں۔ لہٰذا اب اگر تم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، ان اصولوں پر چلو جن پر ہم چلے، جن اصولوں پر چل کر ہم نے اپنے ملک کی غربت ختم کی ہے، دنگے فساد ختم کیے، جھگڑے ختم کیے، ہم نے اپنی عوام کو ایجوکیٹ کیا ہے، ہم نے ان کو اخلاقیات سکھائیں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر تم بھی چاہتے ہو تمہارے معاشرے، تمہارے ملک، تمہارے افراد ایسے خوشحال ہو، ہمارے پیچھے چلو۔ تو انہوں نے یہ خوبصورت جال بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیے، اور آج کا مسلمان اس جال میں پھنس گیا، اس نے ان کے پھینکے ہوئے دانے چگ لیے، اور پھر کیا ہوا؟ ملکوں کے ملک اور معاشروں کے معاشرے آج یہود و نصارہ کے پیروکار بنے ہوئے، ان کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کی طرح تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے طریقے سے سیاست، معیشت، اقتصادیات، معاشیات اور تمام شعبہ ہائے زندگی میں وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تو سوتے جاگتے سپنے بھی یورپ کے دیکھتے ہیں، اور اگر کوئی نہ جا سکے تو الگ بات ہے، وگرنہ کتنے سارے لوگ جو تڑپ رہے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں خواہش اور تمنا ہوتی ہے، کاش ہمیں ویزا مل جائے، کاش ہمیں نیشنلٹی مل جائے، کاش ہم وہاں چلے جائیں، کاش ہم بھی وہاں جا کر رہیں، ہم بھی وہاں سے ڈالر، پاؤنڈ اور یورو کما کر کے لائیں۔ اب اس میں تجارت کرنا، تعلیم حاصل کرنا یہ منع نہیں ہے، اس بات کا غلط مطلب نہ لیا جائے۔
जिस सियाक व सबाक में बात हो रही है, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, उसी में बात को समझा जाए। और वो ये है कि उन्होंने अपने आप को इतना जो है ना डेवलप किया है, अपने आप को उन्होंने सेट किया है कि हम उनकी तरफ देख रहे हैं और हम उन जैसा बनना चाह रहे हैं। अब यहाँ दूसरा सवाल ही पैदा होता है, हमने अपने आप को इतना बेहतर क्यों नहीं किया, हमने अपने आप को इतना अच्छा क्यों नहीं किया, हम उनके लिए मिसाल क्यों ना बने, वो हमारे मुल्कों में आने की ख्वाहिश क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सवाल है असल। तो इसका मतलब हमारे पास दीन था ना, हमारे पास अल्लाह की हिदायत थी ना, कुरान जैसी लारेब किताब थी ना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत थी ना, तो लिहाजा हम इस दीन के मुताबिक अपने मुआशरे बनाते, हम अपने मुल्क बनाते, तरक्की करते, अवाम नास की तरबियत करते, उनको अखलाक सिखाते, किरदार सिखाते, अच्छे औसाफ उनके अंदर पैदा करते और अपने लोगों को अमन देते, सुकून देते, अपनी मुआशरत, मईशत, सियासत को बहुत बेहतर करते और वो लोग हमारी तरफ देखते तो वो हमारी तरफ आते। लेकिन हमने तो इस दीन को छोड़ दिया, क्योंकि हमारे दिमागों में ये बात बिठा दी गई और आज का नौजवान पढ़ा लिखा बाशऊर तबका वो ये समझता है कि अगर हमने दीन इस्लाम के मुताबिक अमल करना शुरू किया तो हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। ये जुमला, इसको ध्यान से सुनिए, खास तौर पर मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप माएं बहनें जो हैं वो इस बात को सुनिए और अपनी औलादों को ये बात समझाइए, उनके जहनों में ये बात डालिए, उनको जहन नशीन ये बात करवाइए, उनकी तरबियत कीजिए कि हमारी कामयाबी दीन में है, हमारी कामयाबी का ज़ामिन दीन है, हमारी कामयाबी का ज़ामिन अल्लाह का दीन है। और जब हम दीन पर अमल करेंगे तो हमारी कामयाबी की ज़मानत खुद अल्लाह लेगा और इस कायनात का सबसे जो बड़ा है, ताकतवर है, हर चीज़ पर कादिर है, वो अल्लाह है। तो लिहाजा फिर हमें किसी और के सामने हाथ फैलाने की भला ज़रूरत क्या है, फिर हमारे लिए नमूना कौन है। लिहाजा ये हमने बात अपनी औलादों को सिखानी है, समझानी है और खुद अपने जहनों में बिठानी है। मैं हर उस शख्स से मुखातिब हूँ जो शख्स किसी भी लिहाज से अवाम उन्नास को गाइड करता है, भले वो कोई बाप है, भले वो कोई माँ है, भले वो कोई उस्ताद है, भले वो कोई प्रोफेसर है, भले वो कोई ट्यूशन देने वाला है, भले वो कोई सियासतदान है, भले वो कोई मुदब्बिर है, भले वो कोई लिखारी है, भले वो कोई जर्नलिस्ट है, भले कोई कालम निगार है, भले वो कोई भी शख्स है, जिंदगी किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता है, वो इस बात को पहले खुद समझे और फिर इस बात को आगे लोगों को समझाए, लोगों को एजुकेट करे कि हमारी कामयाबी कहाँ है। या तो कुरान को एक तरफ रख दो और कहो कुरान में जो बातें लिखी हुई वो सही नहीं है, हम इनको नहीं मानते, हमें ये बातें समझ नहीं आती। या अगर हम इसको मानते हैं किताब वाकई अल्लाह की लारैब किताब है, सच्ची किताब है, इस किताब के अंदर जो मंदरजात हैं, इसकी जो बातें हैं, इसके जो असूल और कवायद हैं, वाकई उनमें इतनी पावर और ताकत है कि ये हमारे मसाइल को हल कर सकती है, इसमें हिदायत है और अल्लाह की तरफ से हिदायत है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सूरह फातिहा से लेकर अब हम सूरह अल बकरा और सूरह आले इमरान और सूरह निसा होते हो वन्नास तक जाएंगे और सूरह फातिहा और वन्नास का एक रब्त है, ताल्लुक है, ये बिल्कुल ऐसे पुरोए दी गई हैं जैसे तस्बीह के दाने एक धागे में पुरोए होते हैं ना, तो वो एक ही मजमून, एक ही अकीदा और एक ही नजरिया, बिस्मिल्लाह की बात, सूरह फातिहा की बिस्मिल्लाह और उसकी बात से लेकर और अलहम्द के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक एक ही अकीदा और नजरिया समझाया गया। और वो क्या है? हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो कुरान की पहली सूरह सूरह फातिहा और उसकी पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसमें रब का लफ्ज आ गया, रब का लफ्ज आ गया इसमें कि रब, इलाह, परवरदिगार, पालने वाला, हर किस्म की जरूरतें पूरी करने वाला रब, सारी तारीफ उसके लिए है, हम मान कर आए। और आखिरी सूरत में जाइए, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, आखिरी सूरत की पहली आयत, कुल कह दीजिए आऊज़ु, मैं पनाह मांगता हूँ, बिरब्बिन नास, लोगों के रब की। तो यहाँ पर भी रब की रबूबियत का तज़किरा आ गया। तो इसका मतलब सारे का सारा कुरान हमें बताता है कि हमारा रब कौन है, हमारा पालनहार कौन है, हमारी परवरिश करने वाला कौन है, हमें पैदा करके इस जमीन पर कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसी जिंदगी गुजारनी है, पूरी प्लानिंग देने वाला रब है। तो वो हमारा रब जो हमें पैदा करता है, वो हमें हिदायत भी देता है, वो हमारी जिस्मानी ग़िज़ा का भी बंदोबस्त करता है, हमारी फिक्री, नजरी, रूहानी, अकीदे की वो इस्लाह करता है।
وہ ہمیں پوری گائیڈ لائن دیتا ہے کہ تم نے کیسے زندگی گزارنی. اس نے پیدا کر کے ہمیں ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا گیا, ہمیں نہیں چھوڑ دیا اللہ نے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا, اب ایک طرف اللہ کی رہنمائی ہے, اللہ کی ہدایت ہے, اللہ کا پلان ہے, اس کے مطابق زندگی گزارے. اس کے مد مقابل ایک شیطان کا پلان ہے, کفار کا پلان ہے, جو اللہ کے دشمن, رسولوں کے دشمن, کتابوں کے دشمن ہے, ایک ان کا پلان ہے. تو وہ جو اللہ کے دشمن ہیں اور یہود و نصارہ ہیں, انہوں نے کتنی چالاکی کے ساتھ ان اللہ کے ماننے والوں کو یرغمال بنا لیا اور ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے, ہدایت ہے, رسول ہے, پیغمبر ہے, اس پر چلو گے تو تم مولوی بن جاؤ گے, مولوی بن جاؤ گے سارے کی سارے, تمہاری معیشت اچھی نہیں ہونے والی. اگر تم نے عیش و آرام کی زندگی گزارنی ہے, سہولیات والی زندگی گزارنی ہے, دنیا میں ترقی کرنی ہے, چاند پر قدم رکھنا ہے, ایٹم بم بنانا ہے, کمپیوٹر, لیپ ٹاپ اور موبائل بنانا ہے, اور سیٹلائٹ چلانا ہے, اور تیز ترین گاڑیاں اور ہوائی جہاز اور بحری جہاز اور آبدوزیں بنانی ہے, پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ہماری بات ماننی پڑے گی, ہمارے پیچھے چلو, ہم تمہیں سب کچھ دیں گے. تو اب ایک مسلمان کو کیا کرنا ہے؟ اس نے اپنے لیے انتخاب کرنا ہے. کیونکہ سورہ فاتحہ میں تو ہم نے اللہ سے یہ دعا کی تھی, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سیدھا راستہ دکھا دے. اور سیدھا راستہ پھر ہم نے آگے جا کر کیا کہا تھا؟ صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پر تو نے انعام کیا. اور ساتھ ہم نے یہ کہا تھا غیر المغضوب علیہم, یا اللہ غیر مغضوب کا راستہ نہ دکھانا, یعنی جو یہودی ہیں ان کا راستہ نہ دکھانا, ولا ضالین, اور نہ نصارہ کا راستہ دکھانا. پیچھے ہم نے اللہ سے دعا کی, اور ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں, اور ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اچھا, اب یہ ہم ہدایت مانگ رہے ہیں, پھر اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور پھر آگے جا کر متقین کی صفات بیان کر کے کیا کہا, فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو اس کتاب پر چلیں گے. اچھا, یہ بات ہمیں قرآن میں سمجھائی گئی, بتائی گئی, ہم نے ہدایت مانگی, اللہ نے ہدایت دے دی. اب جب وہ ہدایت ہمارے پاس آ گئی, ہم نے اس کو چھوڑ دی, ہم نے پسے پش ڈال دیا. ہم نے کہا نہیں نہیں, یہ ہمارے مسائل کو حل نہیں کر سکتی. اور یہ بات ہمیں کس نے پڑھائی؟ یہ جدیدیت جو ذہن ہے, جدت پسند جو لوگ ہیں, جو یورپ سے مرعوب لوگ ہیں, جو ان کے پڑھے پڑھائے لوگ ہیں, جو ان کے غلام ذہنیت والے لوگ ہیں, جو ان کو ہی دنیا میں کامیاب سمجھتے ہیں, یہ ان لوگوں نے ان سے سیکھا, اور پھر انہوں نے سیکھ کر اپنے بچوں کو یہ بات سکھائی, اور ان بچوں کو نہ چاہتے ہوئے ان کا غلام بنا دی. تو ہٹ گئے نا ہم صراط مستقیم سے. اب بتائیے, اللہ ہماری مدد کرے تو کیوں کرے؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے, اللہ ہماری مدد کیوں کرے, اللہ میری مدد کیوں کرے, اللہ امت مسلمہ کی مدد کیوں کرے؟ سوال ہے یہ. اس کی وجہ بتا دو کہ اللہ ہماری مدد کرے تو کیوں کرے. ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے؟ کیا ہم نے اللہ کے دین کو پورا اپنا لیا؟ کیا ہم اللہ کی ہدایت پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی دی ہوئی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی گزاری ویسے گزار رہے ہیں؟ جیسے آپ نے اپنے مسائل حل کی, ہم ویسے کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. تو پھر اللہ ہماری مدد کیوں کرے؟ دنیا میں یاد رکھیے, مثلا دنیا میں جو ملک ہے نا, ایک ملک ہے اس کی دوستی ہے رشیا کے ساتھ, روس کے ساتھ, اور ایک ملک ہے جس کی دوستی ہے امریکہ کے ساتھ. اچھا, اب یہ دو ملک الگ الگ دوستیاں رکھتے ہیں. اب ایک ملک دوست ہے امریکہ کا, تو امریکہ کیا چاہے گا؟ اس ملک کے اندر ہماری پالیسی چلے. امریکہ یہ چاہے گا ہماری پالیسی چلے. اور اب اگر وہ ملک ان کی پالیسی, امریکہ کی پالیسی کو چلاتے ہیں, تو امریکہ ان کی مدد کرتا ہے, ان کے لوگوں کو جناب اپنے ملکوں میں ویزا دیتا ہے, اسٹوڈنٹ لوگ آ رہے ہیں, انجینئر آ رہے ہیں, ڈاکٹر آ رہے ہیں, صنعت کار آ رہے ہیں, ایکسپورٹ امپورٹ ہو رہی ہے, قرضے دیے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے. کیوں بھائی؟ یہ ہمارا دوست ملک ہے, کیوں؟ یہ ہماری پالیسی کے ساتھ کھڑا ہے. اچھا, اب جو رشیا کے ساتھ ملک ہے, رشیا بھی اس کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ ایسے ہی کھڑا ہے. لیکن اب اس کو ذرا الٹ کر لو, جو دوست رشیا کا ہے لیکن وہ پالیسی امریکہ والی اپنا لے, تو رشیا اس ملک کی مدد کرے گا؟ یا پھر وہ دوست امریکہ کا ہے لیکن پالیسی وہ رشیا والی اپنا لے, تو کیا امریکہ اس کی مدد کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ وہ صاحب کہیں گے تم تو ہماری پالیسی کو نہیں اپناتے, ہم تمہاری مدد کریں تو کیوں کریں. یہ دنیا میں ہے.
اب ذرا اس کو اپلائی کرو اللہ کی طرف. ایک طرف شیطان ہے اور ایک طرف رحمان ہے. ایک طرف شیطان کی پالیسی دنیا میں کہ انسان ایسے کرے ایسے کرے ایسے کرے ایسے کرے, حکومت ایسے چلائے, ملک ایسے چلائے, نظام تعلیم ایسے بنائے, معیشت ایسے ہو, معاشرت ایسے ہو, اقتصادیات ایسے. اس نے پورا ایک نظام بنا کر دیا ہوا. اور دوسری طرف رحمان ہے, اللہ رب العالمین ہے, اس کائنات کا خالق و مالک ہے, رب الناس ہے, الہ الناس ہے. وہ کہتا ہے کہ میری زمین ہے, میرے بندے ہیں, میرے حکموں کے مطابق چلو, اور یہ میری پالیسی ہے, اس کے مطابق ملک چلاؤ, اس کے مطابق تمہاری معاشرت ہو, معیشت ہو, اقتصادیات, معاشیات, اخلاقیات, تمہارے اعمال, سب کچھ اس کے مطابق ہونے چاہیے. اچھا, اب اگر ہم شیطان کی پالیسی کے مطابق عمل کرتے رہیں, شیطان مدد کرے گا. رحمان کی پالیسی کے مطابق عمل کریں, رحمان مدد کرے گا. لیکن اگر ہم نام ہمارا مسلمانوں والا ہو, ملک ہمارا اسلامی ہو, اور ہم شیطان کی پالیسی کو اپنا کر اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں, اللہ کی مدد آئے گی ہمارے ساتھ. اللہ ہماری مدد اس لیے کرے کہ ہم شیطان کی پالیسی کو آگے بڑھا دیں, ہم شیطان کی پالیسی کے مطابق چل لیں, ہم کفار کی پالیسی کے مطابق چل لیں, جو اللہ کے دین کے دشمن ان کی پالیسی کے مطابق چلے, اور اللہ ہماری مدد کرے. سبحان اللہ, کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ ہمیں بار بار تنبیہ کر رہا ہے, سمجھا رہا ہے, بتا رہا ہے کہ جو کفار ہیں, یہود و نصارہ, یہ تمہارے دوست نہیں ہیں, تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں, یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. فرمایا یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے, جتنی مرضی اطاعت کر لو, فرما برداری کر لو, ان کی باتیں مان لو, ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, ان کی تائید کرو, ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ, راضی نہیں ہوں گے, خوش نہیں ہوں گے, اور سے اور کا مطالبہ کریں گے, ڈو مور کا مطالبہ کریں گے آپ سے. اچھا, ہم اللہ سے پوچھیں یا اللہ پھر ان کی کوئی حد بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ نے خبر دی ہے, ہاں ایک وقت ہوگا, ایک وجہ سے راضی ہو سکتے ہیں, ایک کام کر لو, حتیٰ تتبع ملتہم, حتیٰ کہ ان کی ملت کی پیروی کر لو, ان جیسے بن جاؤ, ان کی پالیسی ٹوٹل اپنا لو, پھر تم سے راضی اور خوش. تو بن جاؤ, آج یہودی بن جاؤ, نصارہ بن جاؤ, وہ تمہیں ویلکم کریں گے, بائیں پھیلا کر ویلکم کریں گے, اور تمہیں جناب ڈالر بھی دیں گے اور پیسے بھی دیں گے, اور تمہیں جناب وہ ترقی بھی دیں گے, ساتھ بھی کھڑے ہوں گے, ہو جاؤ, لے لو دنیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ. مسلمانوں کے بدترین دشمن دنیا میں یہودی. اور یہ یورپ جو ہے نا, یورپ کا سارا یورپ, یہ اقبال نے کہا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے. علامہ اقبال پاکستان کے ایک شاعر تھا, ویسے تو ہندوستان میں بھی معروف ہے وہ. اس نے ترانہ لکھا تھا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی یہ چمنستان ہمارا. بہرحال اس نے ترانہ لکھا تھا. تو وہ اس اقبال 1905 میں گیا تھا یورپ, اور 1908 میں وہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا تھا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تھا فرنگ کی یعنی انگریزوں کی, عیسائیوں کی, نصارہ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے. یہودیوں نے تھوڑے ہونے کے باوجود اپنی ذہانت فطانت سے, اپنے مکر اور فریب اور جال سے پورے یورپ کو, سارے عیسائیوں کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. اسی لیے وہاں کی جو پارلیمنٹیں ہیں نا, ان میں بہت سارے کلیدی عہدوں پر بیٹھے ارکان یہودی ہیں. اگر آپ کو اس بات پہ یقین نہ آئے تو آپ دیکھ لینا, جتنے بھی امریکہ کے صدر بنتے ہیں وہ آپ کو اسرائیل میں وہ جو ان کی خاص دیوار ہے نا, دیوار گریا, جس کے سب پاس یہودی ہل ہل کے عبادت کرتے ہیں, آپ کو وہاں کھڑے نظر آئیں گے. کیوں؟ عیسائی تو اگر آپ دیکھو گے, عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کروانے والے تو یہودی ہیں, تو اس کا مطلب دشمنی تو بہت بڑی ہے. بھائی عیسائیوں کہ جو خدا ہے نعوذ باللہ, ان کے عقیدے کے مطابق ان کے پیغمبر ہیں, ان کو قتل کروایا یہودیوں نے. قتل تو رومیوں نے کیا تھا, لیکن کروایا انہوں نے. اس لیے عیسائیت کی ابتدائی صدیوں میں یہودیوں کو تو بہت مارا گیا, عیسائیوں نے مارا, اپنے ملکوں میں ٹھہرنے نہیں دیا, ان پر بہت جو ہے نا زمین کو تنگ کر دیا تھا. یہ تو تاریخ ہے. لیکن آج وہ دونوں دشمن اکٹھے کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ اس یہودی نے نا بڑی مکاریت سے, چالاکی کے ساتھ اس جو فرنگ ہے, انگریز ہے, یورپین ہے, اس کو شکنجے میں پھنسا لیا, اور وہ پھنسا ہوا ہے.
تو یہ سب سے بدترین ہمارے دشمن یہودی ہیں، اور یہودی اس وقت کس کو استعمال کر رہا ہے؟ یورپ کو استعمال کر رہا ہے، وہ امریکہ کو استعمال کر رہا ہے، کس کے خلاف؟ عالم اسلام کے خلاف۔ تو بہرحال اس بات کو سمجھو، قرآن اس کو کہہ رہا ہے۔ ہمارے آج اتنے معاشرتی اتنے مسائل ہیں نا، ان مسائل کے پیچھے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے، جس طرف ذہن نہیں جانے دیا جاتا کہ ہم نے اللہ کے دین کو، اللہ کی ہدایت کو، اللہ کی شریعت کو ویسے نہیں اپنایا ہوا کلی طور پر، اجتماعی طور پر، نظام کے طور پر، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دنیا میں نافذ کر کے دکھایا تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دین اسلام سے نماز لے لیتے ہیں، روزہ لے لیتے ہیں، بس ہم چوز کرتے ہیں، ہم بڑے چوزی ہیں اسلام کے بارے میں کہ بھئی یہ بات تو میں لے سکتا ہوں، یہ نہیں لے سکتا، اس پر تو عمل کر سکتا ہوں، اس پہ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ تمہارا دین ہے، تمہاری مرضی چلے گی، تمہارا اختیار چلے گا، یہ دین اللہ کا ہے، یہ زمین اللہ کی ہو تو تم بھی اللہ کے لیکن مانتے نہیں ہو، تو اس دین کو پورے کا پورا لو۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ وہ بعض کتاب پر ایمان لاتے اور بعض کتاب کا انکار کرتے، اور جو بندہ یہ کرے گا اس کی دنیا میں سزا ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو بعض کو مانے گا بعض کو نہیں مانے گا، اس کی سزا یہ۔ اللہ نے تو مطالبہ کیا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے، یہ ہم نے چوز نہیں کرنا ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، تو یہ یہودیوں نے بہت ساری سازشیں کی ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے۔ فرمایا اس کے بعد اہل کتاب بالخصوص یہود کی بعض سازشوں اور شرارتوں کا ذکر کیا ہے، جن کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح وہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرے۔ پھر اس گہرے بغض و حسد کا پتہ دیا ہے جو بنی اسرائیل کے اندر بنی اسماعیل کے خلاف تھا۔ بنی اسماعیل سے مراد عرب، مکے والے، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے نا، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کہاں ہے؟ عرب ہے، مکے والے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، تو یعقوب علیہ السلام کی نسل سے آگے چلے بنی اسرائیل۔ تو اب بنی اسرائیل کس سے ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق، اور پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور بنی اسماعیل کون ہے؟ یہ مکے والے ہیں۔ تو مکے والوں میں بنی اسماعیل میں ایک پیغمبر آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بنی اسحاق کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل کے اندر کم از کم 300 پیغمبر آئے، یا اس سے بھی کم و بیش۔ اس کا مطلب سارے پیغمبر تو وہاں آئے تھے، ادھر کم آئے تھے۔ ابھی جو یہودی تھے نا، یہ چاہتے تھے وہ آخری پیغمبر بھی ہم میں آئے گا، لیکن وہ ان میں نہیں آیا، اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ پاک نے بنی اسماعیل کے اندر بھیج دے، اس وجہ سے ان کو حسد تھا۔ تو بنی اسرائیل کے اندر بنی اسماعیل کے خلاف تھا، جس کے سبب سے وہ کسی طرح بھی اس بات کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ بنی اسماعیل بھی ان کی طرح کتاب و شریعت کے حامل سمجھے جائیں، اور ان کے ہاں ان کے جرائم کے گواہ بنے۔ گویا اس جوش عداوت میں خدا کے فضل کے اجارہ دار وہ خود بن گئے یہودی، کہ جس کو چاہیں اس میں سے حصہ دیں اور جس کو چاہیں محروم کر دیں۔ عداوت و حسد نے بنی اسماعیل کے خلاف بنی اسرائیل کے مجموعی اخلاق و کردار کو ایک خاص سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ وہ ان کے معاملے میں کسی اخلاقی و شرعی ضابطے کی پابندی کے قائل نہیں تھے۔ ان کی رکھی ہوئی امانتوں میں خیانت کرنا وہ ثواب سمجھتے تھے۔ یہ کافر کا مال ہے، اس کو دبا بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی وہ سمجھتے تھے ان کا مال کھا لو، قبضہ کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے ساری دنیا کا مال انہوں نے اپنے بینکوں میں جمع کیا ہوا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اور باقی سارے کے سارے جو انسان ہیں وہ غلام ہیں، اور ان کو تو پیدا ہی ہماری خدمت کے لیے کیا گیا ہے۔ اسی لیے انہوں نے ساری دنیا کی دولت کو اپنے بینکوں میں جمع کر لیا ہے، اور وہ عیش کر رہے ہیں۔ تو پھر وہ سمجھتے تھے، ہاں قرآن نے ان باتوں کا حوالہ اس لیے دیا کہ مسلمانوں کو متنبع کرے، جن کا حسد اور بغض تمہارے خلاف اس حد تک بڑا ہوا ہے، ان سے یہ توقع رکھو کہ ان کا کوئی مشورہ تمہارے لیے خیر خواہانہ ہو سکتا ہے، اور تمہارے حق میں ان کی زبان سے کوئی سچی بات نکل سکتی ہے، یہ تو تمہارے ایک پیسے کی بھی چوری کر سکتے ہیں۔ پھر ان سے یہ توقع کیسے رکھتے ہو؟ یہ تمہاری 1,00,000 کی امانت ادا کریں گے، اور تمہارے نبی کے بارے میں اس حق کی شہادت دیں گے جس کے وہ امین بنائے گئے۔ اس کے بعد ایک جامع میثاق کا حوالہ دیا گیا ہے، جو اہل کتاب سے انبیاء علیہ السلام خصوصاً آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و حمایت کے لیے لیا گیا تھا۔ اہل کتاب نے من حیث الجماعت اس کا اقرار کیا تھا، لیکن اب وہ جیسا کہ اوپر تفصیلات گزری اس کی ذمہ داریوں سے گریز اختیار کر رہے تھے۔
پھر اہل کتاب سے بانداز تعجب سوال کیا ہے، اگر وہ آخری نبی پر ایمان لانے اور اپنے باندھے ہوئے عہد کی ذمہ داریوں سے گریز اختیار کر رہے ہیں تو کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں؟ اللہ کا دین تو اسلام ہے، اور یہی دین اس تمام کائنات کا دین ہے، اس لیے کہ اس کائنات کی ہر چیز اپنے دائرہ تکوینی میں طوعاً اور کرہن، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، بہرحال اللہ ہی کی اطاعت کرتی ہے۔ اس کے بعد امت مسلمہ کے کلمہ جامعہ کا حوالہ دیا ہے کہ اگر یہ اہل کتاب اپنے تعصبات کی جکڑ بندیوں سے آزاد نہیں ہونا چاہتے تو تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور یہ اعلان کر دو کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم خدا ہی کے فرمانبردار ہیں۔ پھر آگے کی آیات میں ان اہل کتاب کے انجام بد کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ بھلا یہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کی راہ اختیار کی ہے اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بعد اس کی تکذیب کی ہے، خدا کی ہدایت سے کس طرح بہرہ مند ہو سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ تو اس کے سزاوار ہے کہ ان پر اللہ، اس کے فرشتوں اور تمام مخلوق کی لعنت ہو۔ پھر اس کے بعد یہود و نصارہ کی تردید کی کہ وہ ملت ابراہیم نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ابراہیم السلام کی ملت ہیں۔ یہود و نصارہ کی اس دعویٰ کی تردید کی گئی کہ وہ ملت ابراہیم کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں واضح کر دیا کہ ان کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے، ملت ابراہیم پر یہ پیغمبر اور ان کے ساتھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مغالطہ بھی دور فرما دیا کہ خدا کی وفاداری کا مقام محض جھوٹی رسم داری اور نمائشی دینداری سے حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے اصل شے یہ ہے کہ خدا کی راہ میں ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ اور آخری دو آیات میں اہل کتاب کو ملامت کی ہے کہ جس راہ کی نشاندہی کے لیے تم کو خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا، تم اس سے لوگوں کو روکنے اور اس کو گم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہو۔ تو اللہ پاک نے یہاں فرمایا تھا نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی سب سے محبوب چیز پسند نہ کرو اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر آگے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے۔ یہاں تک خطاب کا اصل رخ اہل کتاب کی طرف تھا، ان پر حجت تمام کر دینے کے بعد خطاب کا رخ مسلمانوں کی طرف پھیر دیا گیا۔ ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اہل کتاب کی بات مانی تو یہ تم کو پھر اسی کفر و جاہلیت کے گڑھے میں گرا کے رہیں گے۔ پھر اس عظیم نعمت کی قدردانی اور شکر گزاری کا احساس دلاتے ہوئے جو انہیں پیغمبر اور قرآن کی شکل میں حاصل ہوئی ہے، اس طریقے کی رہنمائی فرمائی جس کو اختیار کر کے وہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں جو اہل کتاب ان کو گمراہ کرنے کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 110 سے آیت نمبر 120 میں یہ بات بتائی گئی کہ اب اللہ تعالیٰ جو نااہل ہو چکے ہیں نا، اللہ ان کو ہٹا رہا ہے، اور جو اہل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لائے گا۔ یعنی یہود و نصارہ نااہل ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں بہت کی ہیں، یہ شیطان کے پیروکار بن گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری انہوں نے چھوڑ دی ہے، لہذا یہ نااہل قرار پائے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو لا رہا ہے جو اس منصب کے اہل ہیں، اور ان کے اندر خوبی کیا ہے کہ وہ پیغمبر کی بات مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، وہ شیطان کی پیروی نہیں کرتے۔ یہاں سے اصول معلوم ہو گیا، جب بھی اور جو بھی اور جہاں بھی کوئی قوم، کوئی ملک اللہ کی نافرمانی کرے گی، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کرے گی اور شیطان کی پیروکار بن جائے گی، اللہ ان کو منصب امامت سے ہٹا دے گا، اللہ انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو بہرحال گزشتہ شبہات کے اندر یہ حقیقت اس بات کا ثبوت تھی کہ اہل کتاب جس منصب امامت پر اب تک سرفراز رہے، ہر پہلو سے وہ اس کے لیے نااہل ثابت ہو چکے ہیں، اس وجہ سے وہ اس منصب سے معزول ہوئے، اور خدا نے یہ امانت اس امت کے سپرد فرمائی، یعنی امت مسلمہ کے سپرد فرمائی ہے جو اس کی اہل ہے۔ اسی دوران میں اہل کتاب کے اس گروہ کی تحسین فرمائی ہے جو حق پر قائم تھا اور بالآخر دولت اسلام سے سرفراز ہوا۔ پھر اہل کتاب کی اصل بیماری کی طرف اشارہ کیا جو ان کے لیے قبول حق میں حجاب بنی ہوئی ہے، رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ اب تم ان سے دوستی اور محبت کے تمام تعلقات ختم کر لو، اس لیے کہ اب تمہارے لیے ان کے دلوں میں دشمنی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 121 سے سورت کے اختتام تک اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان واقعات اور حالات پر تبصرہ کیا ہے جو غزوہ احد کے موقع پر پیش آئے، اور یہ سلسلہ بیان سورت کے آخر تک چلا گیا ہے۔
غزوہ احد میں مسلمانوں کی اپنی ہی ایک جماعت کی بے تدبیری سے، اطاعت فرمانبرداری نہ کرنے سے، کوتاہی کرنے سے شکست کی سی جو صورت پیش آئی، اس نے اسلام اور کفر کی اس السلام کشمکش علیکم سے و رحمۃ اللہ تعلق وبرکاتہ رکھنے پلیز والے ٹائم اب ہو گیا ہے. ہر گروہ، بس 1-2 منٹ ہے جی، ہر گروہ پر کسی نہ کسی پہلو سے اثر ڈالا۔ مسلمانوں میں جو لوگ کمزور تھے وہ اس حادثہ سے بد دل ہو گئے، اور ان کی بد دلی سے منافقین نے فائدہ اٹھا کر ان کے دلوں میں اسلام اور اسلام کے مستقبل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف قسم کے وسوسے بھرنے شروع کر دیے۔ یہ صورتحال اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ احد کے واقعات پر تبصرہ کر کے ان تمام غلط فہمیوں کو دور کیا جائے جو اس موقع پر مخالفین ذہنوں میں پیدا کر رہے تھے۔ ساتھ ہی یہ بہترین موقع تھا اس بات کے لیے کہ مسلمانوں کی کمزوریوں اور غلطیوں پر گرفت کی جائے اور آئندہ ان سے احتراز کرنے کی ہدایت کی جائے۔ قرآن نے اس واقعہ پر جو تبصرہ کیا ہے، اس میں دنیا کی بے ثباتی، آخرت کی پائیداری، صبر و استقامت اور دین کے ساتھ گہری وابستگی کے امور بہت نمایاں ہیں، اور سورت کا اختتام صبر کی تلقین پر ہو رہا ہے کہ ہمیں صبر کے ساتھ مدد مانگنی ہے، جیسا کہ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ تو آج کا ہمارا سبق اس کے اختتام ہوا، اور سورہ آل عمران اس کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔